अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारा जमात इस्लामी के ऊपर होगा। पिछले दिनों बजट इजलास के अंदर मुश्ताक अहमद ख़ान जो कि सेनेटर हैं जमात इस्लामी की, उनकी तकरीर सुनने का मौका मिला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुश्ताक अहमद ख़ान साहब को थोड़ा सा फॉलो किया जाए, क्योंकि मुश्ताक अहमद ख़ान साहब बहुत ही अच्छा स्पीकिंग स्किल्स के साथ बात करते हैं और अल्लाह ने उनको एक सलाहियत दी हुई अच्छा बोलने की। और हमने सोचा कि जमात इस्लामी के बारे में थोड़े से चीज़ों को इकट्ठा किया जाए कि जमात इस्लामी बेसिकली किस तरह की तंजीम है और इसके अब तक कितने अमीर गुज़रे हैं और किस तरीके से ये काम करती है, बावजूद इसके कि इतनी बेहतरीन तंजीम जो तमाम जो जमहूरी तरीक़े हैं उनको पूरा करती है और जमहूरी तरीके से उसके अंदर उनके अमीर की सिलेक्शन होती है। तो क्या वजूहात हैं कि अब तक इसको इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जितनी कि ये अपनी कारकर्दगी के लिहाज से इसे मिलनी चाहिए थी। या हम चाहेंगे कि आपको जमात इस्लामी के हवाले से थोड़ी सी बुनियादी मालूमात दें कि ये जमात, जिसकी बुनियाद मौलाना अबू अल-आला मौदूदी ने रखी थी, जो कि हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर में आबाद हुए, और जमात इस्लामी के जो पहली दो अमारतें थीं, यानी कि पहले दो टर्म्स जो थी वो जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। मौलाना अबू अल-आला मौदूदी के बाद जमात इस्लामी की अमारत मियाँ तुफ़ैल साहब ने संभाली, जो कि कराची में एक वकालत करते थे। और अमारत संभालने के बाद जब वो अमारत से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया, तो उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब जो थे वो जमात इस्लामी के अमीर मुकर्रर हुए। काजी हुसैन अहमद साहब के बाद जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो सैयद मुनव्वर हसन, जिनका ताल्लुक़ कराची से था, वो मुंतखब हुए। और उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन के बाद सिराजुल हक साहब जो हैं वो अब तक जमात इस्लामी के अमीर रहे हैं। अगर जमात इस्लामी की हिस्ट्री को देखा जाए तो जमात इस्लामी के जो सबसे पहले अमीर थे वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए, लाहौर में आबाद हुए। उसके बाद दूसरे मियाँ तुफ़ैल थे जो कराची से जिनका ताल्लुक़ था, और वो भी हिंदुस्तान से हिजरत करके कराची आके आबाद हुए थे, वो इसके अमीर बने थे। उसके बाद अगर देखा जाए काजी हुसैन अहमद साहब जो हैं वो नौशेरा से यानी KPK से उनका ताल्लुक़ रहा है। उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब के बाद सैयद मुनव्वर हसन थे, जिनका ताल्लुक़ फिर अगेन कराची से था और वो भी हिंदुस्तानी महाजिर थे। सैयद मुनव्वर हसन के बाद ये सीट दोबारा दीर KPK से ताल्लुक़ रखने वाले सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हुए, जो कि अब तक जमात इस्लामी के अमीर हैं। अगर जमात इस्लामी की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो मौलाना अबू अल-आला मौदूदी, जिनकी काफ़ी औलादें थीं, नरीना औलादें थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी जमात इस्लामी पर जिस तरह के हमारा उमूमी रवैया है बाकी जमातों के अंदर कि लोग अपनी औलादों को अपनी जगह पर जानशीन मुकर्रर कर देते हैं और फिर वो तंजीम की बागडोर जो है उनके हाथों में होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जमात इस्लामी में ऐसा किसी भी अमीर के जाने के बाद ये देखने में नहीं आया। अबू अल-आला मौदूदी साहब के बाद उनके बेटों ने ये अमारत नहीं संभाली, बल्कि ये मियाँ तुफ़ैल के पास चली गई। मियाँ तुफ़ैल की के बाद जो है ये चली गई काजी हुसैन अहमद साहब के पास। काजी हुसैन अहमद साहब के बाद ये अमारत चली गई सैयद मुनव्वर हसन साहब के पास। सैयद मुनव्वर हसन साहब से जो है ये सिराजुल हक साहब के पास चली गई। इसमें जो मज़ेदार बात थी कि जो तकाज़े हैं, जमहूरी जो तरीक़ा है वोटिंग के ज़रिए से सही मानों में जो उसकी अक्कासी नज़र आती है, वो आपको जमात इस्लामी के इसमें तंजीम में आपको नज़र आती है। जमात इस्लामी की जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये रही है कि जमात इस्लामी के जितने अमीर अब तक रहे हैं, जिसमें मौलाना अबू अल-आला मौदूदी साहब हैं, वो 2 मरतबा जमात इस्लामी के अमीर रहे और उसके बाद उन्होंने ख़ुद ये ऐलान किया कि अब वो मज़ीद जमात इस्लामी की क़यादत नहीं कर सकते, लिहाजा अब वो किसी और को जमात इस्लामी का अमीर चुना जाए। जिसके बाद मियाँ तुफ़ैल साहब को अमीर चुना गया। उन्होंने भी ये अमारत जब अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से सर अंजाम नहीं दे सके तो उन्होंने भी ख़ुद इस्तीफ़े का ऐलान किया और ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जमात इस्लामी का अमीर अब किसी और को चुन लिया जाए। उसके बाद जब काजी हुसैन अहमद साहब की बारी आई तो काजी हुसैन अहमद साहब ने भी अपने आप ही ये ऐलान किया, उन्होंने भी इससे दस्तबरदारी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मेरी सेहत अब इस
اس قابل نہیں ہے کہ میں جماعت اسلامی کی امارت کا بوجھ سنبھال سکوں، تو لہٰذا اب آپ کسی اور کو اس امارت کے لیے چن لیں، جس کے بعد سید منور حسن صاحب کو چنا گیا۔ اور سید منور حسن صاحب کے بعد سراج الحق صاحب اب اس جماعت کے وہ ہیں، اور یہ روایت جو ہے جماعت اسلامی کے اندر دیکھی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی تنظیم کے اندر آپ کو یہ روایت نظر نہیں آئے گی کہ اس کا امیر خود یہ کہے کہ میں اب اس امارت کا بوجھ سنبھال نہیں سکتا، آپ مجھ سے یہ امارت لے لیں۔ جماعت اسلامی کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جب سے ہم جماعت اسلامی کا نام سنتے آ رہے ہیں، کوئی ایسا سنجیدہ یا سنگین مالی بدعنوانی کا آج تک ہم نے نہیں سنا کہ جماعت اسلامی کے لیڈروں پر کسی نے یہ الزامات لگائے ہوں کہ وہ ان مالی بے قاعدگیوں میں ملوث رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے یا ان کو کورٹ کچہری کے اندر اس طرح کے کسی بھی کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے جتنے بھی یہ جو بڑے لیڈرز ہیں جو بنتے ہیں، امیر ہیں یا اس کے نیچے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، یہ لوگ تنخواہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ گاڑی کا ہم نے پوچھا تھا تو گاڑی انہیں ملتی ہے تنظیم کی طرف سے، وہ بھی تنظیمی امور کے لیے ان کو گاڑی دی جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم باقی تنظیموں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جلوس لے کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اگر سرکار میں ان کی تھوڑی بہت حیثیت ہوتی ہے تو ان کے آگے پیچھے ہوٹر بجاتی بے شمار گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کے اندر سادگی کی کچھ عظیم مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک واقعہ جو ہے میاں طفیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں طفیل صاحب جب امارت سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس اپنے لیے گھر نہیں تھا، اور جب وہ امارت ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے جو انہیں گھر دیا گیا تھا ایک امیر کے لیے جو گھر مختص تھا، انہوں نے یہ درخواست دی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لہٰذا اگر مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں اگلے 6 ماہ تک یہ مکان استعمال کر سکوں تاکہ میں اپنے لیے کسی مکان کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد چونکہ قاضی حسین احمد صاحب جو کہ بذات خود کافی مطمول شخصیت تھے، انہوں نے اس چیز کی ان کو فراغ دلی سے اجازت دی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں اور میں اس کے بعد جو ہے اس مکان میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ سید منور حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس غالباً صرف ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند جوڑے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ایسٹس آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسٹس تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ میں مقروض ضرور ہوں، وہ اگر کوئی میری مدد کرنا چاہے تو میں اس کے لیے جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا مقروض ہوں۔ سید منور حسن کے بعد جو شخصیت اب بھی جماعت اسلامی کی امیر ہے، سراج الحق صاحب کے بارے میں، سراج الحق صاحب کے بارے میں بھی ایسی بہت ساری باتیں مشہور ہیں ان کی سادگی کے حوالے سے۔ اور ایک قصہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، لوکل جو بسیں ہوتی ہیں اس کے اندر سفر کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے مختلف عہدوں پہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ضلعی کابینہ ہو گئی یا دوسری جو کابینہ بنتی ہیں صوبائی سطح پر، ان تمام لوگوں کو کسی قسم کی بھی کوئی تنخواہیں یا مراعات لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ایون کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ منتخب ہو کے ایم این اے یا سینیٹرز بنتے ہیں، ان کو بھی سرکار سے سوائے تنخواہ کے اور کسی قسم کی کوئی بھی مراعات، پلاٹ وغیرہ وغیرہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سادگی کی یہ مثالیں آپ کو کسی بھی تنظیم میں، آپ پاکستان کی کسی بھی تنظیم میں نہیں ملیں گی۔ جتنی بھی ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا سیاسی پارٹیاں، ان کو اگر دیکھا جائے تو سب کے اندر موروثیت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو ہر طرف پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کی فیملی کے لوگ آپ کو ہر بڑے عہدے پہ نظر آئیں گے۔ لیکن جماعت اسلامی کے اندر یہ ایک جمہوری عمل جو ہے یہ بہت ہی شفاف طریقے سے بہت طویل عرصے سے کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے تقریباً کوئی پورے ملک بھر میں کوئی 45,000 کے قریب ان کے وہ ممبرز ہیں جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ سے زیادہ ان کے وہ کارکنان ہیں جو ان کے لیے باقاعدہ جلسوں میں اپیرنس دیتے ہیں، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن وہ ممبر نہیں ہوتے۔ ممبر بننے کے لیے، جماعت اسلامی کا ممبر بننے کے لیے اس کی ایک کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی قربانیوں کو اور اس کی تنظیم کے ساتھ وابستگی کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے پارٹی کا ممبر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔
تو وہ 45,000 لوگ جو ہیں وہ مل کر کے اپنے لیے ایک قائد کو چنتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہ پرانی جو ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھا جائے کہ ایک طرف ابو العلا مودودی صاحب، میاں طفیل صاحب کراچی سے، قاضی حسین احمد صاحب نوشہرہ سے، پھر جو ہے منور حسن کراچی سے، اور پھر اس کے بعد آپ کا دیر KPK سے جو ہے وہ سراج الحق صاحب۔ تو یہ اس پارٹی کے اندر جو ایک جمہوری عمل ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ صحیح معنوں میں انتخابات کرواتے ہیں، اور اس کے اندر جو ان کا امیر آتا ہے وہ واقعی کارکنوں کی مرضی اور منشا کے مطابق آتا ہے۔ اتنی بڑی تنظیم کو چلانے کے لیے ان کو فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان کے کارکنان اور ان کے جو ویل وشر ہیں، جو پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ کی تعداد میں ان کے ویل وشرز ہیں جو ان کو باقاعدگی سے چندہ دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ اپنی اس تنظیم کو چلاتے ہیں، اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سے دہشت گردی کی لہر نے پوری دنیا میں سر اٹھایا ہے، اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے جو دہشت گردی کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کے بعد سے پوری دنیا میں جو پیسوں کی ترسیل پہ، جو آزادانہ پیسوں کی ترسیل پہلے ہوتی تھی، اس پر بہت ساری پابندیاں لگی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ فنڈز آسانی سے اپنے ملک نہیں بھجوا سکتے۔ جیسے کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر کے ممالک میں، یعنی خلیج کے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، یا دنیا کے کسی اور خطے میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، یا کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، یا وہاں پر جا کر آباد ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی جماعت اسلامی کی مدد کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کو اپنے فنڈز بھجواتے ہیں تاکہ وہ اپنی تنظیم کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ جماعت اسلامی کا ذیلی شعبہ الخدمت فاؤنڈیشن، جس کو کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، ہمیں پاکستان کے جس مقام پر بھی کوئی بھی آفت آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو تنظیم نظر آتی ہے وہ الخدمت ہے۔ الخدمت کی جو خدمات ہیں وہ بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تھر کے ریگستانوں میں نظر آتے ہیں، چولستان کے ریگستانوں میں نظر آتے ہیں، کشمیر کے زلزلے میں نظر آتے ہیں۔ وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا تھا تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب ہم کراچی سے کچھ لوگ کچھ امدادی سامان لے کر وزیرستان کے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے وزیرستان، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ہم پہلے لوگ ہیں کہ جو وہاں جائیں گے اور وہاں پر لوگوں کی کوئی خدمت کریں گے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وزیرستان کا وہ علاقہ جہاں سے باؤنڈری آپ سمجھ لیں کہ جہاں سے سیٹل ایریا کی باؤنڈری اور وزیرستان کی باؤنڈری شروع ہوتی تھی، وہاں پر جو سب سے بڑا اور سب سے منظم کیمپ ہمیں نظر آیا وہ جماعت اسلامی کا نظر آیا۔ باقی کچھ لوگ کام کر رہے تھے اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی چھوٹی موٹی تنظیمیں تھیں، لیکن جو منظم طریقے سے کام ہمیں نظر آیا وہ جماعت اسلامی کا تھا، اور ہم ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ ہم وہاں سے کراچی سے چند لاکھ روپے کی کچھ دوائیاں لے کر آئے تھے، وہ ہم نے جماعت اسلامی کے حوالے کی، کیونکہ وہ لوگ بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے تھے، منظم طریقے سے کام کر رہے تھے، ان کے پاس ڈاکٹرز کی بھی ایک پوری ٹیم موجود تھی، اور کیمپ بھی ان کا لگا ہوا تھا جہاں سے وہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے لوگوں کو پہلے وہاں پہ ریلیف دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو روانہ کر دیتے تھے ان کے اپنے علاقوں کی طرف۔ ان کے لیے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے ان کو نقد پیسوں سے بھی ان کی مدد کر رہے تھے، بچوں کے لیے دودھ اور یہ تمام چیزوں کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں جماعت اسلامی کا کردار پورے پاکستان میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایڈیشنل IG KPK ریٹائرڈ ہیں رحمت خان مسعود صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں مسعود ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جو آج تک کسی بڑے سنگین الزام کے سامنے بھی نہیں آئی اور بہت اچھے طریقے سے کام بھی کرتی ہے، اس کے لوگوں سے جو ملاقات ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے آپ کے اوپر، وجوہات کیا ہیں کہ جماعت اسلامی اب تک اتنی پذیرائی عوام میں حاصل نہیں کر سکی؟ یہی سوال ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھا، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی جتنی اچھی تنظیم، جتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن جس طرح اس کو لوگوں کے اندر مقبول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکی۔ تو اس کی شاید ایک یہ وجہ ہے کہ دور جدید کے جو ٹولز ہیں اس کے اندر آج سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ پروپیگنڈے کے لیے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے۔ آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہر پارٹی نے، جس کے بارے میں مختلف خبریں آئیں کہ فلاں پارٹی نے، جیسے PTI کے حوالے سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ انہوں نے اربوں روپے اپنی سوشل کیمپین کے اوپر چلایا ہے، لگایا ہے،
مسلم لیگ نواز نے لگایا ہے، آپ کے پیپلز پارٹی نے پیسے لگائے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ وہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنی تنظیم کی اچھائیاں اور برائیاں جو بھی ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ سکے۔ جماعت اسلامی میں شاید اس کی بھی کمزوری ہے، ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی ان اچھی باتوں کو عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ جماعت اسلامی کے اندر جو بھی اس کے اچھے اور برے پہلو ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اگر جو اچھے پہلو ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں اور ان کی ہم تائید بھی کریں اور ان کی اس میں مدد بھی کریں، اور جہاں پر کوئی غلط بات آپ کو نظر آئے آپ اس کے خلاف کھڑے بھی ہوں، اس کے خلاف بات بھی کریں اور ان کو شٹ اپ کال بھی دیں۔ لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ہم سب تمام لوگوں کا فریضہ ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو شاباش دیں اور ان کی اس کام کے اندر مدد بھی کریں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جماعت اسلامی کے KPK کے یہ جو امیر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، جو کہ اب سینیٹر ہیں پاکستان سینٹ میں، پاکستان کی صحیح معنوں میں اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ سینیٹر مشتاق احمد خان ہے۔ اس پر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ پروگرامز کریں گے۔ صرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سینٹ آف پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ٹاک ٹائم ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے بعد مشتاق احمد خان صاحب کا ہے، اور مشتاق احمد خان صاحب صرف بولے نہیں ہیں بلکہ اچھا بولے ہیں، یعنی انہوں نے جتنے گھنٹے بھی بات کی ہے، وہ کتنے گھنٹے بات کی، تمام تفصیل ہم آپ کو آنے والے پروگرامز میں بتائیں گے۔ مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ کے اندر انتہائی جرأت اور بہادری سے ملک کے ان تمام قوانین کا اور تمام لوگوں کے حقوق کا دفاع کیا ہے، کوشش کی ہے، ہمیشہ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں حکومت کے ساتھ حقوق کے لیے۔ اگر ہم باقی ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی کو دیکھیں تو زیادہ تر ان کا جو ٹاک ٹائم ہے وہ اپنے لیڈرز کی کے دفاع میں گزرتا ہے، یا پھر اپنے علاقے کی سڑکیں، روڈیں، اسکول، کالج کی ڈیمانڈ میں گزرتا ہے۔ لیکن مشتاق احمد خان صاحب نے یہ اپنی تقاریر کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے ان تمام ایشوز کو اٹھایا ہے جو بنیادی ان کا کام تھا، یعنی قانون سازی کے لیے، کیونکہ ہم نے انہیں بھیجا اسی لیے تھا۔ بہرحال اس کے اوپر ہم ایک تفصیل سے کچھ اور پروگرام کریں گے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ممبر اسمبلی جو ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا جو ممبر ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے اور ہمارے لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ کتنے کے پڑھتے ہیں، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ جا کر کرتے کیا ہیں وہاں پہ۔ انشاءاللہ جلدی کسی اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ جماعت اسلامی یا اس جیسی کوئی بھی اور پارٹی اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہی ہے تو ہم تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ان چیزوں کو سپورٹ کریں اور ان چیزوں کے اوپر ان کی تعریف کریں، دل میں نہ رکھیں۔ ہم کم سے کم گھر پہ بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر فضول قسم کی پوسٹیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک آدھ پوسٹ کو شیئر کر دیں، ان کی جو لوگ ہمارے ملکی مفاد میں بات کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید اپنا فرض، قومی فرض کسی نہ کسی حد تک پورا کر رہے ہوں گے۔ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔